बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार का आदमी सारी रात रोंदे रहे मरया कोई भी ना। खास साहब ने कल ये दावा किया था कि मुझे कत्ल किया जा सकता है, तो खास साहब ने जो अपने कत्ल की डेडलाइन दी है उसमें से एक दिन तो गुजर गया। यानी उन्होंने ये कहा था कि कल कहा था उन्होंने कि मुझे आज रात या कल कत्ल किया जा सकता है, तो उसमें से आज रात तो गुजर गई और अब अगला दिन शुरू हो गया है। और इसी दौरान खास साहब के लिए एक और बुरी खबर कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। हुकूमत ने बिलाखिर फैसला कर लिया है कि वो सख्त फैसले करेगी, फौरी फैसले करेगी और ऐसे फैसले करेगी जिनमें लचक नहीं होगी, कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमत अपनी रिट दिखाने पर आ गई है। और अब एक और बड़ा अहम फैसला हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए, तो चीखें आसमान तक सुनाई दे रही है। ज़ाहिर है खास साहब को ये बात पसंद नहीं आएगी कि इलेक्शन आगे चले जाए, बल्कि किसी भी सियासी जमात को जो इलेक्शन के या जमहूरी प्रोसेस के अमल पर यकीन रखती है वो फौरी इलेक्शन के लिए ख्वाहिशमंद है। लेकिन हुकूमत या जो लोग हुकूमत में हैं उनकी ये कतई ख्वाहिश नहीं है कि इलेक्शन फौरी हो। तो कहने वाले कहते हैं कि अब ये मामला जो है वो अदालतों में जाएगा। और कल जिस तरह चीफ जस्टिस ने बवांगे दोहल ये ऐलान किया था कि वो इलेक्शन के मामले में कोई भी यानी शफाफियत के हवाले से अगर कोई ऐसा बदनीयत में मबनी इक़दाम किया गया तो उसको रोकेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, जो वीडियोस आ रही हैं जजों की करप्शन के हवाले से, वो बाकायदा एक मुहिम है और उसको बड़े गौर से देख रहे हैं और सब्र तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं। तो फिर जब अदलिया ने इस बात का फैसला कर लिया कि उसने अपने बेंचों में बैठे हुए लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, करप्शन के मामला की तहकीकात का हुक्म नहीं देना, उनसे गुजारिश सिर्फ इतनी थी कि वो जो चीज़ें सामने आई हैं उनकी इंक्वायरी करा लें, लेकिन उन्होंने इंक्वायरी कराने से साफ इनकार कर दिया। तो चीफ जस्टिस की एक वाजिया पोजीशन लेने के बाद मुझे यूँ लगता है कि हुकूमत के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रह गया था। और कल इसीलिए राना सुलाना ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये कहा कि ये मुमकिन नहीं कि दो सूबों में सियासी हुकूमतें हों और दो सूबों में निगरान हुकूमतें हों, तो इन हालात में इलेक्शन करा दिए जाएं तो पंजाब में जो भी हुकूमत बनेगी वो फिर आइंदा आने वाले इंतखाबात पर असरअंदाज होगी, तो मुल्क में और बड़ा सियासी बहरान पैदा होगा। तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से फिर इलेक्शन कमीशन ने भी एक पोजीशन ले लिया और इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। वो आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के जो 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात मुलतवी करने के लिए क्या जवाज़ इख्तियार किया है। एक खबर और है और वो खबर आपको बता देते हैं कि वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने साबिक वज़ीर पंजाब के दौर में सेक्रेटरी पंजाब असम्बली रहने वाले और परवेला के मुबैना तौर पर फ्रंटमैन मोहम्मद खान भट्टी, जिनकी एक वीडियो सामने आई थी जजों को के हवाले से और उसको एंटी करप्शन की तरफ से ज़मानत मिलने पर उन्हें फौरी तौर पर FIA ने गिरफ्तार कर लिया है और उनको उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर मुकदमात के हवाले से तहकीकात की जाएगी। इसके अलावा खास साहब ने कल ये इंकशाफ किया था कि मुझे कत्ल किया जा सकता है और उन्होंने ये इल्ज़ाम अब पंजाब पुलिस के IG और इस्लामाबाद के IGs पर लगाया और पुलिस के 5 लोगों को उन्होंने नाम दिया कि जो उन्हें कत्ल कर सकते हैं। मैं खास तौर पर पंजाब पुलिस को बता रहा हूं, IG पंजाब और IG इस्लामाबाद, पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने प्लान क्या बनाया, ज़मान पाक के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। और वो क्या ऑपरेशन है, मैं पुलिस वालों को बता रहा हूं, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं, उधर इस्लामाबाद से उसने चूज किए IG ने और इधर से इसने मुंतखब किए, ये जो पंजाब का IG है, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। वो क्या करेंगे, वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने। हमारे खड़े होके हमारे लोगों के अंदर ये जो लोग भेजेंगे, क्योंकि यहां तो बड़े लोग होते हैं, उनके अंदर रह के इन्होंने 4-5 पुलिस वालों को कत्ल करना है और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है, या आज इन्होंने करना है और या कल करना है। पंजाब हुकूमत ने एक तहकीकाती कमेटी या तहकीकाती कमीशन बनाने का फैसला किया है और उन्होंने इसमें मोहसिन नकवी ने की जानिब से, यानी वज़ीर पंजाब जो है, उन्होंने ये कहा कि जी खान साहब की जानिब से
ان پر مبینہ طور پر قاتلانہ حملوں کے الزامات کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کیا جا رہا ہے اور عمران خان کے الزامات کی مکمل انکوائری کی جائے گی. اور اب عمران خان صاحب کو یہ ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے جو الزام لگائے ہیں ان میں کس حد تک صداقت ہے. پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات عامر میر نے بھی کہا کہ ہمارے پاس کوئی اطلاعات نہیں کہ ہم نے کوئی عمران خان کے گھر پہ چھاپا مارنا ہے. خان صاحب نے کوئی نئی کہانی گڑھی ہے اور انہوں نے اپنے قتل کی سازش کا الزام لگایا ہے. اگر وہ اس الزام پہ قائم رہتے ہیں تو انہیں مصدقہ ثبوت فراہم کرنا ہوں گے، ورنہ جو تحقیقاتی کمیشن بنا ہے اس کی روشنی میں یہ الزام غلط ہوئے تو پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. پنجاب حکومت کا موقف یہ کہ عمران خان ان الزامات کی آڑ میں عدالتوں سے استثنا چاہتے ہیں اور زمان پارک کا نو گو ایریا بحال کرنا چاہتے ہیں، نو گو ایریا کا سٹیٹس بحال کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی کہا ہے پنجاب حکومت نے کہ اگر عمران خان کو آئی جی پنجاب پہ اعتماد نہیں ہے، اسلام آباد پہ اعتماد نہیں ہے، تو جو اس وقت سیکورٹی ہے عمران خان صاحب کی وہ تو پنجاب پولیس کر رہی ہے، تو پھر وہ پنجاب پولیس کو کیوں اپنے ساتھ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے. تو اب یہ بڑی تحقیقات ہوگی تو عمران خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اسی طرح الزامات لگاتے ہیں جس طرح انہوں نے 35 پینکچر کا الزام لگایا نجم سٹی پہ، اور پھر شہباز شریف پہ انہوں نے ایک الزام لگایا کہ ان کی جانب سے وہ جو کیس تھا اقامہ کا کیس، پاناما کیس، اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے انہیں 10 ارب کی پیشکش کی گئی تھی. تو ان دونوں کیسز میں عمران خان صاحب نے ایک کیس میں تو موقف اختیار کیا تھا کہ انہوں نے سنی سنائی بات پہ الزام عائد کیا تھا، یہ جو نجم سٹی پر تھا، اور ایک سیاسی بیان تھا، اور دوسرا بھی انہوں نے وہ عدالتوں میں پیش ہی نہیں ہوتے اور اس کو بھی انہوں نے سنی سنائی بات قرار دیا. تو عمران خان صاحب اکثر سنی سنائی باتوں پر آگے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کنا دے کچے نے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے کان میں کوئی آ کے بات ڈالتا ہے اور وہ بات آگے کر دیتے ہیں جس کا بعد میں انہیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی سیاست اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی بات کو تحقیقات کیے بغیر اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور اس معاملے میں بھی جو بار بار وہ اپنے قتل کی باتیں کرتے ہیں یا اپنے مارے جانے کی باتیں کرتے ہیں. کل میں نے اس پر تفصیلی بات بھی کی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے مرتضیٰ بھٹو کی طرح قتل کیا جا سکتا ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ مرتضیٰ بھٹو نے کس طرح اپنے کانوائے کو لیڈ فرام فرنٹ کیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے، ان کو مار سکتی ہے، تو انہوں نے اپنے گارڈ پیچھے کر دیا اور خود اگلی گاڑی میں بیٹھ گئے. تو پھر اس کے بعد پولیس نے ان پہ اٹیک کر دیا. پولیس کو یہ غلط فہمی تھی کہ یہ گاڑی ان کے گارڈوں کی ہے. تو یہ بہرحال ایک موقف ہے. اور وہ جو مرتضیٰ بھٹو کا قتل ہے اس کا حوالہ دے کر عمران خان صاحب اب یعنی یہ بات شروع ہوئی تھی امریکہ سے کہ امریکہ انہیں ہٹانا چاہتا ہے، امریکہ انہیں فلانا مارنا چاہتا ہے، آرمی چیف مارنا چاہتے ہیں جو اس وقت باجوہ صاحب تھے، پھر شہباز شریف کا نام لیا گیا، رانا ثناء اللہ کا نام لیا گیا. تو یہ بات چلتی چلتی اب یعنی پولیس کے 5 لوگوں پر آ گئی ہے. تو خان صاحب کی کہتے ہیں نا اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، تو ان کی کوئی کل سیدھی ہے نہیں اور نہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیا بات کرتے ہیں. لیکن ہمارے چونکہ وہ اس وقت ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں تو ان کی کئی باتوں کو ان کے ووٹر سپورٹر بہت سنجیدگی سے رہتے ہیں. کل رات بھی انہوں نے یہ زمان پارک میں یہ دہائی مچائی رکھی کہ پولیس پکڑنے آ رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، خود جا کے وہ سو گئے ہوں گے، پتہ نہیں روزہ بھی انہوں نے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، امید ہے کہ وہ روزہ رکھیں گے. کل رانا ثناء اللہ نے بھی خطاب کیا تھا. کل جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تو توقع یہ تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر بڑے بڑے فیصلے ہوں گے اور فوج کے اوپر حوالے سے جو مہم چلائی جا رہی ہے پروپیگنڈا، اس کی خلاف مذمتی قرارداد ہوگی. پھر پی ٹی آئی کے اوپر بین لگانے کی باتیں ہو رہی تھی اور زلمے خلیل زاد نے ایک یعنی اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور کہا کہ جناب ہم سن رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، اس کو نہل کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کی باتیں میڈیا کے اندر بھی زیر گردش تھی، لیکن پارلیمنٹ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. پارلیمنٹ میں جو باتیں ہوئیں اس میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں تھا، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کی جو 2-3 باتیں تھیں وہ امپورٹنٹ تھی. ایک تو انہوں نے کہا کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر الیکشن ہو، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، 90 دن میں شفاف الیکشن کرائے. لیکن یہ بات غلط ہے کہ ہم الیکشن سے گریز کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ کہ پنجاب کے الیکشن ہوں گے تو کیا قومی اسمبلی کے الیکشن کے وقت وہاں کی حکومت اثر انداز نہیں ہوگی؟ پنجاب میں الیکشن پہلے ہو گئے تو قومی اسمبلی کے الیکشن منصفانہ نہیں ہوں گے. تو الیکشن کی 30 اپریل کی مدت تاریخ میں ویسے بھی آئینی مدت سے باہر ہے. اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان نے فرمایا کہ الیکشن روکنے کی کوشش کی گئی تو مداخلت کریں گے. جناب آپ مداخلت کیوں کریں گے؟ آپ حکم کریں. آپ کے حکم پر الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کیا ہے، آپ کے حکم کو رد کرنے کا سوچا نہیں جا سکتا. آئین میں آپ کا اختیار تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہماری رائے آپ کے سامنے رکھنا کوئی غیر قانونی عمل ہے. تو انہوں نے بڑا واضح طور پہ یہ کہا
کہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو رائے آئی ہے، جو پارلیمنٹ کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن اس ڈیٹ پہ نہیں ہو سکتے، جس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی وہ سامنے آئے گی چیز۔ یا میں ایک آپ کو اور چیز بتا دوں کہ رانا سرولہ نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بھی کہا کہ یہ جو قانون شکن ہے یا جو پی ٹی آئی کی جماعت ہے، اس کے خلاف آپریشن کے لیے جو پولیس ہے یا ایجنسیز ہیں ان کو اتھارٹی دی جائے کہ وہ ان کے خلاف ایسے کارروائی کریں جیسے کسی ملک دشمن کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا سخت مطالبہ تھا، یعنی ایک انڈیکیشن دی گئی کہ عمران خان کے خلاف اگر آئندہ آپریشن ہوگا تو پھر وہ اس طرح کا سافٹ آپریشن نہیں ہوگا جس طرح کے پہلے ہوئے ہیں، وہ آپریشن اس سے سخت بھی ہو سکتا تھا۔ اس پر عمران خان صاحب نے کل پھر جو میڈیا پہ آ کے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں تصادم نہیں چاہتا اور میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ان کی طرف سے بڑی یعنی اوپن آفر تھی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے 10 باتیں اور کر دی کہ مجھے مارنے آ رہے ہیں اور اگلے 48 گھنٹے مجھے مار دیں گے، اور اس کا وہ منصوبہ بنا ہوا، وہ انہوں نے بہت سی باتیں کی ہے جن میں سے کوئی بھی بات ان کی نہ پہلے کبھی سچ ہوئی ہے، نہ آئندہ سچ ہونے کا کوئی امکان ہے۔ تو جو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے وہ بڑا کلیئر اور واضح ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں انتخابات کے لیے امن و امان کی صورتحال ہی سازگار نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری انہوں نے کہا کہ ہم نے سیکورٹی مانگی تھی انتخابات کے لیے، فوج سے فوجی دستوں کی فراہمی سے انکار کر دیا گیا، وزارت دفاع نے کہا ہم نہیں دے سکتے، ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، فوج اس وقت سیکورٹی کے کاموں میں اویلیبل ہے، اور دوسرا چونکہ ملک میں معاشی بحران ہے تو وزارت خزانہ بھی کہتا ہے جناب ہم پیسے نہیں دے سکتے۔ تو الیکشن کمیشن کی نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ وزارت خزانہ، وزارت داخلہ، دفاع اور قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کی آراء کی روشنی میں بر وقت اور پرامن، منصفانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے، اس لیے جو 8 مارچ کو جاری کیا گیا انتخابی شیڈول ہے وہ معطل کیا جاتا ہے، اور انتخابات جو ہیں وہ اب 8 اکتوبر کو ہوں گے۔ اب 8 اکتوبر وہ تاریخ ہے جس کی میں اسمبلی کی جو 2018 میں الیکشن ہوئے ان کی مدت ختم ہو رہی ہے۔ تو اس میں ان کا کہ جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے وہ مکمل ہونے میں 5 ماہ لگیں گے۔ تو پنجاب میں 3,86,623 اہلکاروں کی کمی ہے، صرف فوج اور رینجر کی تعیناتی سے ہی یہ کمی پوری ہو سکتی ہے، تو سول آرمڈ فورسز اسٹیٹک ڈیوٹی کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ تو بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے یعنی فنڈز کو اور سب چیزوں کو ملا کے پھر ان کا کہ ہم نے صدر کو بھی بتا دیا کہ جناب الیکشن نہیں ہو سکتے، اور صدر اور باقی تو اس پہ یعنی عمران خان صاحب نے بھی ریئیکشن دے دیا ہے، اور ان کا یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور قوم عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ یعنی خان صاحب کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح عدلیہ نے کل سویپنگ سٹیٹمنٹ دیے، اس کے بعد یہ معاملہ عدلیہ ٹیک اپ کرے گی۔ اب بہت سے لوگ اس سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی حکومت نے جو وہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے، ان کے خلاف توہین عدالت ہو سکتی ہے، حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے، اور بڑے معاملات چل رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کی پوزیشن یہ بتاتی ہے کہ وہ یقیناً اس معاملے میں ایکشن لیں گے۔ لیکن جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ماتحت ادارہ نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن پہ توہین عدالت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن خود ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور یعنی عدالتی اختیارات بھی رکھتا ہے، اور اس کی قانون اس کو یہ حق دیتا ہے، آئین اس کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اگر حالات موافقت نہ رکھتے ہوں تو وہ اس کی ڈیٹ آگے بڑھا سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال دی جاتی ہے، محترمہ بینظیر بھٹو کا جب قتل ہوا، ان کی شہادت ہوئی، تو پھر جو انتخابات ہیں وہ آگے ان کی تاریخ بڑھائی گئی، کسی نے اعتراض نہیں کیا اس پر، اور اب بھی اس کو ہی بینچ مارک سمجھ کے یہ تاریخ آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ تو اب 30 اپریل کو پنجاب میں انتخابات ملتوی ہوئے ہیں، تو کیا چیف جسٹس کا نوٹس لیں گے؟ یقینی طور پر لیں گے۔ کل رات سے یوتھی جو ہے وہ پٹ سیاپا ڈالے ہوئے ہیں کہ جناب گڈیاں پہنچ گئی ہیں، آدھی رات کو عدالت کھل جائے جیسے کوئی بڑا آسمان ٹوٹ پڑا، اور وہ جی ہائی کورٹ کھل گئی، سپریم کورٹ کھل گئی، اور سب چوٹو چوٹ چتالی۔ وہ کہتے ہیں جیسا گرو ویسے چیلے، تو گرو بھی جھوٹوں کی ایک دنیا لے کے چلتے ہیں، اور چیلے بھی ویسے ہی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ فی الحال غلط ثابت ہوئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس معاملے میں سپریم کورٹ کیا ایکشن لیتی ہے۔ خاص اب مینٹلی قوم کو تیار کریں کہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہو، یعنی انہوں نے یہ وزن عدلیہ پہ ڈال دیا، خود وہ شاید عدالتوں میں نہ جائیں، اور عدلیہ ہی اپنے فیصلوں کے حوالے سے حکومت کو بلا کر پوچھے یا الیکشن کمیشن کو بلا کے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے اپنا واضح طور پر بتا دیا ہے، اور جس طرح عدلیہ نے ایک پوزیشن لے لیا ہے، حکومت کی بھی ایک پوزیشن نظر آتی ہے، اور یہ طے کر لیا گیا کہ یا آپ ہے نہیں یا گاہ ہے نہیں۔ اور یہ جو بیرونی پریشر آ رہا تھا، جو روز حکومت کے اوپر آ رہا تھا، حکومت نے اس کے حوالے سے بھی ایک پوزیشن لے لی ہے کہ جناب اے پہ آئیے الیکشن، تو عمران خان کو بچانا ہے تو بچا لو،
جو ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، آئی ایم ایف کس طرح کے بیٹھا ہوا ہے، ہم معاشی پریشانی کا شکار ہیں، تو جناب اے پہ آج سارا کچھ، اور ہم الیکشن نہیں کرا رہے، اور ذرا یہ کہتے ہیں جناب الیکشن 8 اکتوبر نو بھی نہیں ہونے، اگے جو کرنا جو کر لو۔ تو لگتا یوں کہ حکومت نے عمران خان کی جماعت کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے جن خیالات کا اظہار کیا تھا، جو اشارے دیے اور لیے جا رہے تھے کہ خان صاحب کی جماعت جو ہے وہ کالعدم قرار دی جا سکتی ہے، پارلیمنٹ کے اندر کوئی قرارداد پیش ہوگی، اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کی طرف سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا اور اس پر پابندی لگانے کی بات کی جا رہی تھی۔ لگتا یوں کہ حکومت نے فی الحال اس معاملے سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور اس سے بھی بڑا امتحان جو ہے وہ خان صاحب کے سامنے رکھ دیا ہے، اور خان صاحب کے حوالے سے پچھلے کچھ دنوں سے امریکہ سمیت اور غیر ملکی سفیروں سمیت کئی جگہوں سے یہ پاکستان کے اوپر پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر کوئی پابندی نہ لگائی جائے، ان کو ڈسکوالیفائی نہ کیا جائے، ان پہ کیسز نہ کیے جائیں۔ تو خان صاحب جو ہے وہ غیر ملکی جو فرم ہے، لابنگ فرم، اس کی مدد سے اپنے لیے بیرونی حمایت حاصل کرنے میں تو کامیاب نظر آتے ہیں، اور پی ٹی آئی نے عمران خان کے واشنگٹن امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کافی امریکن لابنگ فرموں کی حمایت حاصل کر رکھی ہے، خدمات حاصل کر رکھی ہے، اور ایک اور کمپنی سامنے آئی ہے جس کا نام کنسلٹنٹ ایل ایل سی ہے، جس کو ولدیمار پیٹرووک چلا رہے ہیں، یہ سابق سربین سفیر ہیں، وہ چلا رہے ہیں، اور وہ بھی امریکہ کے اندر ایک مشہور لابسٹ ہیں۔ اس کو تقریباً $8,500 فی مہینہ کی یعنی پیمنٹ کی جا رہی ہے۔ تو خان صاحب نے اس سے پہلے بھی 2 امریکی فرموں کی خدمات حاصل، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے اوپر دنیا بھر میں ایک پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس پریشر کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ حکومت نے فی الحال کالعدم قرار دینے کا فیصلہ جو ہے وہ ختم تو نہیں کیا ہوگا، اس کو مؤخر ضرور کر دیا یا اس کو معطل کر دیا۔ رولنگ جماعتوں کے اندر بھی اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو بین کیا جائے کجا کہ اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت اور شواہد نہ ملے۔ اس لیے رانا ثناءاللہ صاحب نے ایوان کے اندر یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ عمران خان کی جماعت میں کالعدم جماعتوں کے لوگ شامل ہیں، اور کل ایمل ولی خان اے این پی کے جو سربراہ ہیں اس وقت، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جماعت کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں، اور یہ زمان پاک لاہور کو چھوڑ کر آنا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا میں، تو ہم ان کا راستہ روکیں گے، ہم ان کو وہ کھیل نہیں کھیلنے دیں گے جو کہ یہ پنجاب میں بیٹھ کے کھیل رہے ہیں، اور پنجاب کو جس طرح سازشوں کو انہوں نے گڑھ بنایا ہوا۔ تو اس سے اب بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ صرف پی ڈی ایم کا نہیں ہے، بلکہ اس فیصلے کو یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے۔ تو اب جو نئی صورتحال، جو نئی پکچر کریٹ ہوتی ہے، وہ پھر کریٹ ہوتی ہے کہ فیصلہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے کیا کہ انتخابات 30 اپریل کو نہیں ہوں گے، 8 اکتوبر کو ہوں گے، تو پھر اس فیصلے کو اگر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے یا اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے، تو عدلیہ اس کے مد مقابل ہے۔ اگر عدلیہ اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ کرتی ہے تو پھر سیدھی سیدھی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ یا کہہ لیں کہ فوج ہیڈ آن ہوگی، اور یہ مشکل ہو جائے گا۔ اور بہت سے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے ذرائع ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی نے پورا یقین دلایا الیکشن کمیشن کو کہ تم الیکشن آگے کر دو اور تمہارا جو ہے نا وہ ہم سنبھال لیں گے۔ تو یہ ان کا موقف ہے کہ فوج نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ الیکشن جو ہے وہ ابھی نہ کرائے جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس وقت ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم یا رولنگ جماعت اس میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ الیکشن کو ملتوی کر سکے۔ تو یہ فیصلہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آیا ہے، حکومت کی جانب سے نہیں آیا۔ تو یہ ایک موقف سامنے آ رہا ہے کہ اب اگلا جو میچ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ورسز عدلیہ کا ہے، کہ عدلیہ اس کے اوپر کیا ایکشن اور ریئیکشن لیتی ہے یا دیتی ہے، یا پھر عدلیہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے استدلال کو تسلیم کرتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ اب چونکہ معاملہ چلا گیا کورٹ کے اندر، اور کیا اس سے کوئی آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے، تو بہت سے قانونی ماہرین اس کی نفی کرتے ہیں کہ یہ کوئی آئینی بحران نہیں ہے، بلکہ یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے، اور اگر آئین کی تشریح کے معاملات کو دیکھیں گے تو پھر بہت سی چیزیں جو ہے وہ حکومت کے بھی سامنے ہیں، اور حکومت کا بھی جو موقف ہے وہ بڑا ٹھوس ہے، اور الیکشن کمیشن کے پاس تو اختیار ہے کہ اگر اس کے پاس سورسز نہ ہوں تو پھر وہ الیکشن سے آگے جا سکتی ہے۔ تو سکندر سلطان راجہ جن کو پہلے ہی پی ٹی آئی والے بڑھیاں کہتے ہیں نا گالیاں نکالتے ہیں، تو وہ اب بیچارے اور زیادہ ان کے زیر اعتاب آ گئے۔ آپ کو رمضان المبارک کو، آج پہلا روزہ ہے، اور
मुबारक महीने का आगाज़ हो गया है। ये बरकतों रहमतों का और गुनाहों से निजात का महीना है। तो हम सब मिलकर दुआ करेंगे। ये वही महीना है जिसमें पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, और इत्तेफाक से इसी महीने में पाकिस्तान की जो मुझे नहीं पता ये इत्तेफाक है, ये इससे पहले भी कभी हुआ है कि यौम पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान के हवाले से दोनों जो तारीखें हैं वो रमज़ान मुबारक में एक साथ इकट्ठी हुई हो, जमा हुई हो। तो पहली रमज़ान है, तो आज 23 मार्च है, आज परेड भी होगी और हम यौम पाकिस्तान भी मनाएंगे और रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा है। तो हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको इन बहरानों से निकाले जिन बहरानों में हम गिरफ्तार हैं, दानिस्ता ना दानिस्ता, चाहते हुए ना चाहते हुए, अपनी गलतियों से, दुश्मनों की साजिशों से, किसी भी तरीके से अगर हम किसी भी किस्म के यानी बहरान में शिकार हैं या अजाब का शिकार है, तो अल्लाह ताला हम सबको इसमें से निकाले। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल है।